बाजी, मेरी बहन भूखी है, मुझे रोटी दिला दो। मैं फ़ोन पे बात करती होटल के सामने खड़ी थी। मेरा ड्राइवर खाना लेने गया था जब एक 4 साला बच्चे ने मेरी कमीज़ खींची। उसके गंदे हाथ अपनी कमीज़ पे देखते मैंने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, जानवर कहीं के, दूर रहो। वो बच्चा सहम के पीछे हटा और रोने लगा। उसे ड्राइवर के हाथ में खाना देखा तो भूख से लरज़ उठा। मुझे बहुत गुस्सा आया जब ड्राइवर ने उसे अपने हिस्से का खाना दिया। मैंने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। 3 साल बाद मैं बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका गई तो दूसरी कंपनी के मालिक को देखकर हैरान रह गई। वो मेरा ड्राइवर था। मुझे देख के मुस्कुरा के बोला, आज सुबह देर तक मैं बिस्तर पे मौजूद थी। मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। कल मेरे मैनेजर की कॉल आई थी। उसने मुझे साफ और वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और इसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ रही। मैंने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए हैं लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है। ना जाने क्यों सेल तो हो रही है लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है। ये सुनते ही मैं मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। पिछले कुछ सालों से मेरे साथ यही सब कुछ होता चला आ रहा था और मैं हैरान थी कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता लड़की हूँ जो बिजनेस को अच्छे से समझती है, लेकिन इस तरह बिजनेस का लॉस में जाना मेरी समझ से बालातर था। अब तो मैनेजर ने भी मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी कि तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ राब्ते में थी कि शायद कोई आके मेरी कंपनी को सहारा दे दे और मैं डूबने से बच जाऊं। जिंदगी शुरू से ही मैंने आसाइशात से गुजारी थी। अब अगर ये आसाइशात मुझसे छिन जाएंगी तो कैसे जी पाऊंगी और कैसे आगे बढ़ूंगी। ये सोच सोच कर मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा था। रातों की नींद उड़ गई थी। सुबह उठते ही मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और रजिस्टर लेके बैठ गई। मैंने 1-2 कंपनीज को फ़ोन किया लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा था। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी और मैं दिन ब दिन इसी परेशानी में मुब्तला हो के बिल्कुल सूख के कांटा हो रही थी। मैं खुद मुख्तार लड़की थी लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी में किसी का साथ होना बेहद ज़रूरी है। दोपहर तक मैं अपने घर पे ही मौजूद रही और मैनेजर के ज़िम्मे सारी मीटिंग्स की जिम्मेदारी लगा दी। सच तो ये था कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। मेरा वो बिज़नेस जिसका 3-4 साल पहले अच्छा खासा नाम था, अब ना जाने क्यों कोई नाम ही बाकी न रहा। मैं लोगों से छुपती फिर रही थी। मैं उनकी आंखों में अपने लिए मजाक उड़ता हुआ अंदाज बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इन्हीं सोचों में मुब्तला थी कि एक बार फिर से मेरा फ़ोन बजा और मुझे यकीन न आया कि एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल थी। कोई नौजवान था, कह रहा था कि हम आपकी डूबती हुई बिजनेस कंपनी को सहारा देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पे हुआ था कि आखिर ये नंबर कौन से मुल्क का है। मालूम करने पे पता चला कि ये कॉल मुझे अमेरिका से आई थी और वहाँ की एक कंपनी ने मेरी दरख्वास्त पे ली थी। अब वो मुझे मीटिंग के लिए अमेरिका बुला रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे अब मैं फिर से नए सिरे से सांस ले पाऊंगी और अपने बिजनेस को, कारोबार को वसी कर पाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी लेकिन तब मैंने अपने मैनेजर को टिकट बुक करवाने के लिए कहा था। उसका जवाब आया था कि मैम, आपके अकाउंट में इतनी रकम हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि लॉस में जाने की वजह से कंपनी ने अपने कुछ फंड्स रोक दिए थे ताकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स न लगाए। इसलिए फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक करवाई जा सके। मैं एक बार फिर से जैसे मुरझाने लगी। मुझे लगा अब कोई तदबीर काम नहीं आएगी। तभी उस कंपनी का दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पे मुझे खुशखबरी सुनाई कि हम आपके टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम खुद करेंगे और 2 दिन बाद आपको अमेरिका जाने के लिए निकलना होगा। ये सुनते ही मैं पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा करके बैठी थी और तब खुद पे हैरान हुई थी कि मैं अल्लाह से कितनी दूर थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं एयरपोर्ट पे मौजूद थी और अमेरिका जाने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। एक लंबी फ़्लाइट थी और उसके बाद आसानी ही आसानी थी, ऐसा मुझे लगा था। मुझे कंपनी की गाड़ी एयरपोर्ट पे ही लेने आ गई थी और मैं दिल ही दिल में खुश थी। चलो, इतने सालों से जो परेशानी मेरी रातों की नींद उड़ाए हुए थी अब वो दूर हो गई है और मैं एक बार फिर से उभरने वाली हूँ। मुझे शीशे के कमरे में ला के बिठा दिया गया और कहा गया कि सर अभी ही तशरीफ़ ले आते हैं। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने अपनी 2 उंगलियों से दरवाजे को नॉक किया था। शायद ये मुझसे अखलाकन तौर पे अंदर आने की इजाज़त मांगने के बराबर था। मैंने मुस्कुराते हुए जैसे ही निगाहें उठा के शीशे के दरवाजे की तरफ देखा तो मैं सांस लेना भूल चुकी थी। मैं उस शख्स को कैसे नहीं पहचान पाती। उस शख्स के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल गुजारे थे और अब वो मेरे सामने इस कंपनी के हेड की हैसियत से मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा था कि अब मैं कभी अपनी पलकें नहीं झपक पाऊंगी।
میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور پھر اس شخصیت کا اگلا جملہ سن کے مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ برا وقت میری زندگی میں اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ابرش سکندر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک بڑے سے گھر میں بڑا ہوتے پایا۔ میری زندگی ہمیشہ سے انتہائی متاثر کن تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا تھا بلکہ ہمیشہ خوشحالی کے دن ہی دیکھے تھے۔ اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے تو پھر اسے کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح اپنا رد عمل دے کے اس برے وقت کو گزارنا چاہیے۔ دن گزرنے لگے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب میرے منہ سے نکلنے والی کوئی بات میری خواہش بن کے پوری نہ کی جاتی۔ امی اور ابو کے علاوہ ہمارے گھر میں دادا دادی رہتے تھے۔ میرے ایک چچا بیرون ملک مقیم تھے۔ اس سے زیادہ ہماری فیملی بڑی نہیں تھی۔ میں بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اکثر اوقات اس کو اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ یہ میرا حق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی جسے میں چاہ کر بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے ایک اعلیٰ اسکول میں جو بیرون ملک اسکولوں کے مطابق طرز تعلیم فراہم کرتا ہے اس اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے میری طبیعت میں نازکی شامل ہو چکی تھی اور ناز نخرے تو میرے جیسے ہر کوئی اٹھانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کی گئی اور شاید یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک حسین زندگی گزار رہی تھی، بالکل شہزادیوں والی، اور اسے میں اپنا حق سمجھتی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور شہر کی سب سے بہترین کالج میں اپنا آپ منوایا۔ میں خوبصورت، بہادر، ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں دونوں میں ضرور حصہ لیا کرتی تھی۔ مجھے تیراکی بھی آتی تھی اور والدین نے اور بھی بہت سے ایسے کورسز کروا رکھے تھے جو زندگی گزارنے کے لیے مجھے بے حد ضروری محسوس ہوتے۔ کالج میں بھی میں ٹاپر رہنا اور پھر سب کی نظروں میں رہنا مجھے بے حد پسند تھا۔ کالج میں جب میں آخری سال میں تھی تب ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے نے مجھے شادی کی آفر کی اور اس دن میں نے اس شخص کا جینا حرام کر دیا۔ میں نے اس کی انگوٹھی اسی کے منہ پہ دے ماری اور چلا چلا کے اس سے صرف اتنا کہا کہ کیا وہ میرے ایک دن کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو ساری زندگی کے لیے وہ مجھ سے جڑنا چاہتا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے میرے اس سوال پہ تالیاں بجائیں اور تب میں نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ ہمیشہ اپنی برابری کے لوگوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ندیم کو بے حد بے عزت کیا اور اسے ٹارچر کر کے وہاں سے جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ کچھ لوگ تو میرے ساتھ تھے لیکن سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو میرے مخالف تھے اور انہوں نے میری اس حرکت کو میرے غرور سے تشبیہ دی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ اسی دوران ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی اور کسی اور کے فیصلے پہ زندگی گزارنا بے وقوفی ہے۔ امی ابو بھی اب دیکھ چکے تھے کہ میں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں اور اب ہر معاملہ میں اپنی منمانی سے کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور پھر میں یونیورسٹی میں آ گئی جہاں میں نے ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ بزنس کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی اور میرا خواب تھا کہ میں اپنے بزنس کی مالک خود بنوں گی۔ اس سلسلے میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک الگ گھر اپنی پاکٹ منی کے پیسوں سے کرائے پہ دیا۔ امی ابو نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ غصہ ہوئے اور مجھ سے یہ کہا کہ مانا کہ ہم نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سے دور رہنا شروع کر دو۔ میں نے انہیں پیار سے منا ہی لیا۔ وہ دل سے تو نہیں مانے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اپنی زندگی کے تجربات خود کرنے کی اجازت دے دی تھی اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آسائشات سے دور تو نہیں رہ سکتی لیکن ان آسائشوں کو خود کما کے دکھاؤں گی۔ اپنے بزنس کی طرف اٹھانے والے پہلے قدم کی طرف متوجہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی سے کوئی رابطہ رکھوں کیونکہ میں 2 سالوں تک صرف بزنس کے آئیڈیا پہ کام کرنا چاہتی تھی اور اپنے بزنس کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ میرے خاندان میں بہت سے لوگوں نے میری مخالفت کی لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اکیلے رہنا مجھے پسند تھا اور اب میں خود مختار ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ایک فوڈ چین کھول لی اور اس کے لیے میں نے لگاتار محنت کر کے دن رات نہ صرف بزنس کے آئیڈیاز پہ کام کیا تھا بلکہ ایسے شیف سے ملاقات بھی کی تھی جنہیں پوری دنیا جانتی تھی اور میں نے انہیں ہمارے فوڈ چین کے لیے اسپیشل ریسیپی لانچ کرنے کا کہا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ امی ابو مجھ سے ملنے اکثر آیا کرتے تھے لیکن میں ان سے ملنے بہت کم جاتی تھی۔
میری کچھ اپنی دوستیں تھیں جو میرے ساتھ رابطے میں رہتی تھیں اور اکثر میرے گھر پہ بھی آ جاتی تھیں۔ ان لوگوں کا بھی یہی موقف تھا کہ اب تمہیں اپنی شادی کر لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ ان جھمیلوں میں پڑھ کے کیوں اپنی جوانی ضائع کر رہی ہو؟ میں ان کی طرف دیکھ کے صرف اتنا کہتی کہ ان جھمیلوں میں پڑھ کے زندگی ضائع نہیں کر رہی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج میں تم سب کے پرس کھول کے دیکھوں نا تو تم سب لوگوں کے پاس ملا کے اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے دگنے اور تگنے میرے اکاؤنٹ پہ موجود ہوں گے۔ تمہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے شوہر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، خود سے بڑے لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میری تمام دوستیں اپنا سموہ لے کے رہ گئیں اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان سے اب زیادہ رابطہ نہ رکھا کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے اصولوں پہ جینا چاہتی تھی۔ بزنس شروع ہو چکا تھا، امی ابو منتیں کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن میں ان کے پاس واپس نہیں لوٹی تھی۔ اسی دوران ماں نے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا، لیکن میں وہاں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ امی کی اس بات پہ مجھے سخت غصہ آیا، لیکن مہمانوں کا خیال کر کے میں ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ لڑکی کو گھر کے سارے کام آتے ہیں؟ تو میں نے فوراً سے اٹھ کے ان لوگوں کو گھر کے باہر کی راہ دکھائی اور اتنا کہا کہ صرف گھر کے کاموں کے لیے اگر آپ کو لڑکی چاہیے تو آپ ماسی بھی رکھ سکتی ہیں۔ میں گھر کے کاموں کے لیے اگر بنی ہوتی تو اس طرح اپنے والدین سے الگ نہ رہ رہی ہوتی۔ میں ایک بزنس وومن ہوں اور ایک بزنس وومن سے آپ چولہا ہانڈی کی توقع نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا سموہ لے کے رہ گئے تھے اور انہوں نے اسی وقت امی ابو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے گارڈ کو بلایا اور کہا کہ ان 2 ٹکے کے لوگوں کو ان کی اصل اوقات دکھائی جائے، انہیں گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ امی نے جب یہ سب دیکھا تو آگے بڑھ کے انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم خود سے کمتر لوگوں کے اس قدر حقیر نظروں سے دیکھتی ہو، اور نہ صرف دیکھتی ہو بلکہ ان کو جتاتی بھی ہو کہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ مجھے امی کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ جاتے جاتے لڑکے کی ماں نے مجھ سے اتنا کہا کہ خدا سے ڈرو بی بی، جس خدا نے تمہیں دولت دی ہے اور ہمیں نہیں دی، کل وہ تم سے سب کچھ چھین بھی تو سکتا ہے۔ کس بات پہ اتنا غرور ہے؟ کس بات پہ اتنی اکڑ ہے؟ مرو گی تو تمہیں اور ہمیں سب کو قبر کی مٹی ہی نصیب ہوگی، وہاں تم الگ کمرہ اور الگ عالی شان قبر نہیں بنا سکو گی۔ ان کی بات سن کے ایک لمحے کے لیے مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن پھر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ کبھی اپنی والدہ سے ملنے جانے سے معذرت کر لی۔ میں آزاد خود مختار زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے بے حس ہونا تھا۔ میں بے حس پہلے سے ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اب بے حسی کافی حد تک بڑھ گئی تھی اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان لیے کھڑی ہے اور میں اس امتحان سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اپنے بزنس کو کافی حد تک گرو کیا اور میرا بزنس دن بدن ترقی کرتا چلا گیا، لیکن زندگی میں جو کمی تھی وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اپنی ماضی کی وہ تلخ یاد آ جاتی تھی جس کے بعد میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور جذبات کو جیسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میں جو اپنے ماں باپ سے اکیلی دور تنہا زندگی گزار رہی ہوں، اس کی وجہ وہ واقعہ تھا۔ میرے والد صاحب ایک مشہور صنعت کار تھے اور میری امی سوشل ایکٹیوسٹ تھی۔ انہوں نے میرے بچپن میں مجھے زیادہ وقت نہ دیا اور میں آیاؤں کے رحم و کرم پہ پلی بڑھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر جذبات کم تھے، احساسات نہ ہونے کے برابر تھے اور میں دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتی تھی۔ اسی لیے شاید میں لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ وہ حساب کتاب سے لوگوں کو چلاتی تھی اور لوگ رشتے، جذبات، احساسات کو اپنے بیچ میں لاتے تھے۔ اسی وجہ سے میری زیادہ لوگوں سے بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو سب آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ حقیر ہے، کمتر ہے، بزدل ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ہاتھ پیر مارنے کے بجائے اس بات کا رونا مچایا کہ میں غریب ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی غربت کو ایک بہانہ ہی کافی ہوتا ہے اور پھر وہ خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے غریب لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ امیر لوگوں کی کمائی میں اپنا حق وصول کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اور مجھے ان کی یہی عادت بہت بری لگتی تھی۔ میں جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں بھی ایک ماسی آتی تھی، لیکن میں نے اسے اچھی طرح سے یہ سمجھا دیا تھا کہ میں صرف تنخواہ دیتی ہوں، تمہاری شکایتیں سننے کے لیے، تمہارا رونا سننے کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں، اس لیے وقت پہ آیا کرو، وقت پہ کام کر کے چلی جایا کرو، میرے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن وہ بری طرح زخمی تھی اور گھر کے کام بے انتہائی سست روی سے کر رہی تھی۔ تب میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا بات ہے زویا، تمہیں میں حرام کے پیسے دیتی ہوں جو تم کام اتنا آہستہ کر رہی ہو؟ وہ رو پڑی اور کہا، خامد نے مارا ہے۔ یہ سن کے مجھے اس پہ افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ مار کھانے کے لیے تم نے خود اپنے آپ کو تیار کیا ہے،
اب جب وہ مارے تو اسے جواب دو اور ثابت کر دو کہ تم اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ لیکن اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میرے شوہر کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہے، بس اسی لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، اور ہمارے پاس رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا اور میں نے اسے اسی وقت دفع ہو جانے کا کہا، تم سے تو ہمدردی کرنا ہی بیکار ہے، تمہارے جیسی عورتیں اسی لائق ہیں کہ تم لوگ اپنے شوہر کے جوتے کھاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ انحصار کرو۔ مجھے اس پہ شدید غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ غصہ نکال دیا۔ کاروبار کے بڑھتے ہی میں نے اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا۔ امی ابو اب بیمار رہنے لگے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں کبھی کبھی ان کے پاس ملنے چلی جایا کرتی تھی اور اکثر اوقات تو میں نے انہیں فون پہ بات کر کے ہی گزارا کر لیتی۔ یہ وہی سب کچھ تھا جو انہوں نے بچپن میں مجھے لوٹایا تھا، اب میں ان کے بڑھاپے کے موقع پہ ان کو لوٹا رہی تھی۔ میرے دل میں احساسات اور جذبات نہیں بلکہ پتھر آ چکا تھا اور اس میں مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس سے شادی کر لی تھی، لیکن میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہیں گے، میں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں، ہاں البتہ زندگی کے کچھ حسین موقع ساتھ گزار لیں گے۔ اس شخص کو میری یہ شرط بالکل پسند نہ آئی، لیکن اس نے مجھ سے شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گی اور اس کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ میں اس سے محبت تو کرتی تھی، لیکن شاید اس محبت میں بھی میں نے بہت سے حساب کتاب شامل کیے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جلد ہی مجھے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ تمہارے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر دھڑکتا ہے، جو کسی کی تکلیف میں تو کیا کسی کی خوشی میں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور میں زندگی میں پہلی بار ٹوٹ کے بکھر گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس کے چلے جانے کو سیلیبریٹ کیا اور خود کو ایک اچھی سی ٹریٹ دی، کیونکہ میں اپنے آپ میں ملکہ تھی، اور ملکہ اگر اکیلی بھی رہ جائے تو ملکہ ہی رہتی ہے، اسے بادشاہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میری سوچ تھی جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ دن گزرنے لگے، بزنس ترقی کرتا گیا، میں نے اب اپنا ذاتی ڈرائیور بھی رکھ لیا اور اب زیادہ تر وقت میرا آفس میں گزرتا۔ میں اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ گرو کرنا چاہتی تھی اور اس مقصد کے لیے میں بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تپتی ہوئی دوپہر تھی جب مجھے اپنے بزنس کے لیے خود کچھ اسیسریز خریدنی تھی اور میں اس معاملے میں کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کے گاڑی نکلوائی اور بازاروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی دوپہر کے وقت مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں۔ کاروبار کے پیچھے بال بکھر چکے تھے اور حلیہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ڈرائیور سے کہہ کے اتنا کہا کہ جاؤ تم بھی کچھ کھا لو اور مجھے بھی کچھ لا دو، ہاں البتہ کھانا صاف ستھرا اور کسی اچھی جگہ کا ہو، لیکن میں گاڑی میں ہی بیٹھ کے کھاؤں گی۔ ڈرائیور نے میرا حکم سنتے ہی فوراً سے گاڑی ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے روکی اور خود نکل کے کھانا لینے اندر چلا گیا۔ اسی دوران ایک اہم کال میرے موبائل پہ آئی اور گاڑی میں سگنل کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے میں نے باہر نکل کے بات کی کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے بیش قیمت کپڑوں کو کھینچ کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے جیسے ہی فون رکھ کے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک انتہائی میلا کچیلا اور گدلا سا 4 سال کا بچہ میری قمیض کھینچ کے مجھے روٹی کے لیے کہہ رہا تھا، بدتمیز کہیں کے، میرے کپڑے خراب کر دیے، دیکھو اپنے گندے ہاتھ کتنے جراثیموں سے بھرے ہوئے ہیں اور تم مجھے چھو رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ میں نے اسے جھجک کر خود سے دور کیا۔ وہ کسی فقیرنی کا بیٹا تھا اور مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، جبکہ ابھی تو کھانا آیا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے جانور کہہ کے دھکا دے کے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ مجھے اس طرح غصے میں دیکھ کے وہ بری طرح رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا سر پھٹ جائے گا اور کان کے پردے کمزور ہو جائیں گے۔ چپ ہو جاؤ، اگر رونا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو وہ بولا کہ وہ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کے سہم کے رہ گیا، لیکن وہاں سے دور نہیں گیا۔ میری بہن بھوکی ہے، خدا کے لیے کچھ دے دے، اس نے پہلی بار یہی جملہ کہا تھا، اب دوبارہ یہی جملہ بولنے لگا تو میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور سوچ رہی تھی کہ ڈرائیور جیسے ہی آئے گا تو اس سے کہہ کے اس بچے کو دور بھیج دوں گی، کیونکہ اسے دیکھ دیکھ کے مجھے متلی سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس قدر برے حلیے میں تھا کہ میں یہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ڈرائیور ہوٹل سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میرے لیے ٹرے میں کھانا لے کے آیا تھا جو میں گاڑی میں بیٹھ کے کھانے والی تھی۔ مجھے جلد دوسری جگہ پہ بھی جانا تھا، اس لیے میں نے گاڑی میں ہی کھانا منگوا لیا۔ ڈرائیور تیزی سے میری طرف آیا۔ اس بچے نے جو حرکت میرے ساتھ کی وہی ڈرائیور کے ساتھ بھی کی، تو ڈرائیور نے اسے مسکرا کے دیکھا تھا۔ ڈرائیور کا مسکرا کے دیکھنا میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ تم نے اپنے لیے جو لیا اس سے بدتمیزی سے پوچھا۔
तो ड्राइवर ने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाल के मुझे दिखाई थी। मैं ये खा लूँगा। उसने ट्रे मेरी तरफ बढ़ा दी और मैं ट्रे गाड़ी में लिए गाड़ी में बैठ के खाने लगी। लेकिन अगला मंजर देख मुझे इंतहाई घिन आई। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक रोटी निकाल के उसे दे दी और दूसरी रोटी खुद खाने लगा। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ। मैंने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और कहा कि ये रोटी तुमने किसके पैसों से खरीदी थी? उसने अपनी जानिब इशारा किया। और तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? मैंने उससे एक और सवाल किया तो उसने दोबारा से अपनी जानिब इशारा किया। मेरी तनख्वाह से दी गई रोटी तुम एक फ़कीर पर ज़ाया कर रहे हो। तुम्हें ज़रा बराबर शर्म आ रही है कि तुम मेरे पैसे को इस तरह ज़ाया कर रहे हो? तुम्हें एक रोटी की भूख थी तो तुमने 2 क्यों ली? इसलिए कि इस फ़कीर को तुम खाना दे सको। मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आइंदा मेरे पास नौकरी करने के लिए मत आना। ड्राइवर ने फटी फटी निगाहों से मेरा गुस्सा देखा और चंद मिनट वहीं खड़ा रहा कि शायद मेरा गुस्सा कम हो जाए। लेकिन मेरा गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़के को वहाँ से मार के भगा दूँ जिसने ना सिर्फ अपने गंदे हाथों से मेरी कमीज़ गंदी कर दी बल्कि ड्राइवर से भी खाना लेके मज़े से खाने लगा था। मैं उस वक्त फ्रंट सीट पे आई थी और ड्राइवर से कह रही थी कि कल से वो नौकरी पे ना आए। मैं उसे निकाल चुकी हूँ। तुम्हारा ये अमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे साथ रह के तुमने ये हरकत की है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। ये गरीब लोग सिर्फ एक बहाना होते हैं ताकि अमीर लोगों के हिस्से में से अपना हिस्सा वसूलें। उनका हिस्सा भला कैसे हो सकता है? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, रातों को जाग जाग के अपनी बिजनेस के मुतालिक सोचती रहती हूँ, तब कहीं जाके इसके मसले हल होते हैं और ये लोग हाथ फैला के सब कुछ हासिल कर लेते हैं। मुझे इन लोगों से शदीद नफरत है। ड्राइवर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वो एक 27 साल का नौजवान था और मेरी बात सुन के उसने मुझे यूँ देखा था कि जैसे उसे मेरे दिमाग और सेहत पर शुबा हो। वो पूरा दिन मेरा ख़राब रहा। मुझे बार बार ड्राइवर और वो बच्चा याद आ जाता जिसकी ड्राइवर ने मदद की थी। अब फिर मेरा गुस्सा बुलंदी तक चला गया। अगले दिन ड्राइवर नहीं आया था। अगर मैं ज़रा इंतज़ार कर लेती और उसे समझाती तो वो दोबारा ऐसी गलती ना करता। लेकिन अगले ही पल मुझे अंदर से आवाज़ आई कि वो अपने ज़मीर से शर्मिंदा होकर ये अमल बार बार करता। इसलिए तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसकी जगह कोई और ड्राइवर रख लो, हज़ारों लोग मिल जाएंगे तुम्हें। ये मेरे अंदर की आवाज़ थी जिसकी वजह से मैंने उस ड्राइवर को दोबारा नौकरी पे नहीं बुलाया। उस ड्राइवर ने भी मुझसे कोई बात पुरस करने की कोशिश न की और गिड़गिड़ाने के बजाय उसी वक्त नौकरी छोड़ के वापस लौट जाने में ही आफियत समझी थी। मुझे उसकी ये बात भी अजीब लगी थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे कदमों में गिड़गिड़ाए, मुझसे माफ़ी मांगे और आइंदा कभी किसी की मदद करने का सोचे भी ना। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट था और वो नौकरी पे लात मार के वापस लौट गया। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। मैं अपने घर में अकेली होती थी, शादी भी नाकाम हो चुकी थी। मैं डिप्रेशन का शिकार रहने लगी। मैंने एक नया मैनेजर रखा जो मेरे बिज़नेस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन अब मुझे घर बैठे ही दे देता। अब मैं कभी कभार ही अपने ऑफिस जाया करती। अपने तौर पर तो मैंने ईमानदार मैनेजर रखा और वो मुझे हर रोज़ सुबह फ़ोन करके सारी मीटिंग्स के बारे में बता देता। रात को जो कारकर्दगी बिज़नेस के मुतालिक होती वो भी बता देता। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि मैनेजर जो एदाद शुमार मुझे मेरे बिज़नेस के बारे में बताता है वो सब के सब लॉस में जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं हैरान थी। हालांकि हर कोई अपनी जगह एक अच्छा काम कर रहा था। मेरे बिज़नेस को ये अचानक से क्या हो गया, मैं सोचे बगैर नहीं रह पाई। लेकिन कोई वजह मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। आज भी सुबह मैनेजर की कॉल आई तो वो घबराया हुआ था। कहने लगा आज हमें पूरे 3 से 4 करोड़ रुपए की सेल का नुकसान हुआ है और हमारी फूड चेन अब बंद होने के करीब है। उसके एक ब्रांच के बारे में मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे बंद ही कर देना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये सुनना था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार रो पड़ी। जिस बिज़नेस के लिए मैंने इतनी मेहनत की, अपनों को छोड़ा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि मैं खुद मुख्तार बिज़नेस वूमन बन सकूं और अपने आप मनवा सकूं, आज इस मकाम पे खड़ी थी कि मज़ीद तरक्की करने के बजाय मेरा बिज़नेस लॉस में जा रहा था। मैंने मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हर हालत में मुझे ये ब्रांच बंद नहीं करनी, बल्कि इसके लॉसेस को कवर करो। और वो खुद भी बेबस दिखाई दे रहा था और मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं और ये सब कुछ क्या हो रहा था। मैं खुद भी वजह नहीं समझ पा रही थी। मैंने फ़ौरन से अमेरिका में मौजूद 2-3 NGOs की मदद से लोन की एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि मेरे बिज़नेस के अखराजात इतने ज़्यादा थे कि यहाँ की किसी कंपनी की बस की बात ही नहीं थी। मैं वैसे भी अब अपने बिज़नेस को बढ़ाने का सोच रही थी,
اس لیے میں نے 2-3 کمپنیوں سے بات کی کہ وہ میرے ڈوبتے بزنس کو سہارا دیں اور ہم پارٹنرشپ کر لیں گے۔ یہ بات 1 مہینہ پرانی ہو چکی تھی اور میرا بزنس مسلسل لاس میں جا رہا تھا۔ تبھی مجھے امریکہ کے ایک نمبر سے کال آئی اور مجھے وہاں موجود ایک کمپنی کے مالک نے پارٹنرشپ کے لیے بلا لیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس برانچ پہ میں نے محنت کی اور وہ آخری سانس لے رہی تھی، اب دوبارہ سے اس کے زندہ ہونے کا وقت تھا۔ میں جلدی سے امریکہ پہنچ چکی تھی اور اس شخصیت سے ملنا چاہتی تھی جس ٹائم میں نے بزنس کی اتنی خراب رپورٹ دیکھنے کے بعد بھی مجھ سے پارٹنرشپ پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں وہاں شیشے کے آفس میں بیٹھی اپنے پارٹنر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والا شخص، اس کو دیکھ کے تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ڈرائیور تھا جسے میں نے نوکری سے نکالا، اور اس بات کو 3 سے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈرائیور مجھے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس کا رہن سہن کافی حد تک بدل گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں جس کمپنی کے مالک سے پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہوں وہ وہی ڈرائیور ہے جسے میں نے 3 سال پہلے نوکری سے نکالا تھا، وہ بھی صرف اس بات کی پاداش میں کہ اس نے غریب بچے کو کھانا دیا۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ اس نے مجھے پہچان لیا اور مسکراتے ہوئے میرے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ کے اس کا سب سے پہلا جملہ سن کے مجھے بے حد شرمندگی ہوئی۔ ٹھیک ہو یا شاید ٹھیک نہیں ہو، سمجھ نہیں آتا، میں نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں دیکھنا میری زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ڈرائیور ہے۔ اس سے زیادہ شاکنگ اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ آپ ابھی بھی ایسی ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلی۔ آپ کو لگا تھا شاید ایک روٹی کے بدلے میں ذلت اور رسوائی کو قبول کر لوں گا، تو ایسا نہیں۔ میں نے اس دن انسانیت خرید لی اور آپ نے انسانیت کے ٹکے لگائے تھے، اور آج فرق دیکھ لیجئے، میں کمپنی کا مالک بن چکا ہوں، وہ بھی امریکہ کی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ میں یہاں کی مشہور فوڈ چین کا مالک بن چکا ہوں جو روزانہ 50 لوگوں کو مفت کا کھانا کھلاتی ہے۔ فرق آپ خود دیکھ لیں۔ اس دن آپ نے ایک بچے کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا جو اللہ نے اسی کے مقدر میں لکھا تھا، لیکن آپ کو بانٹنے کا ذریعہ بنایا تو آپ نے اس کے منہ سے نوالا ہی چھین لیا۔ لیکن پھر جب میری باری آئی تو میں نے اسے اس کا حق دیا، اس سے زیادہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ خود دیکھیں آج میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں۔ آپ کی کمپنی کی ایک برانچ کے بارے میں نے پڑھا اور اس کی انتہائی ابتر حالت دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنر کا نام پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مالکن کی ہی کمپنی ہے جو کہ اب مالکن نہیں رہی۔ تمہارا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ میں اس کی بات دم سادھے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج وہ ایک بچے کو منہ میں روٹی کا نوالا دے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور میں اس کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا تو میں کہاں تک آ گئی کہ آج اسی کے قدموں میں گر کے پارٹنرشپ کے لیے میٹنگ کرنے آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس نے اپنا لہجہ نرم کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اس دن جب میں گھر گیا مجھے لگا کہ اب میں کبھی نہیں جی پاؤں گا، میں بس اپنا قصور ہی تلاشتا رہ گیا، لیکن میرے اندر سے آواز آئی کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے اور خدا تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ تمہاری مالکن نے غلط کام کیا ہے اور خدا اس کی سزا اسے ضرور دے گا۔ اس دن اور اس سے اگلے کئی دن تو میں خود کو قصوروار سمجھتا رہا، لیکن پھر میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خود میں ایک نئی حرارت اور توانائی پیدا کی اور گھر میں ہی چھوٹے پیمانے سے کھانے کا کاروبار شروع کیا۔ بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، کچھ میں نے اس کی مدد کروائی اور مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کی، اس لیے یہ کاروبار چل نکلا۔ 1 سال کے اندر میں نے شہر میں 4 مختلف ریسٹورنٹ کرائے پہ لے کے کھول لیے اور آمدنی میں ماشاءاللہ اتنی برکت ہوئی کہ اب میں ملک کے بیشتر مقامات پہ تقریباً 10 برانچوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اس کی وجہ صاف سیدھی یہی ہے کہ میرے تمام ریسٹورنٹس میں سب سے پہلے غریبوں کا حصہ نکال کے رکھا جاتا ہے، اور جب بھوکے غریب لوگ آتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اس کے حساب سے کھانا فراہم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے میڈم، جس چیز کو آپ نے میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا وہی میری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی حمایت ہے۔ آج انہی کی دعاؤں کی بدولت میں یہاں آپ کے سامنے آپ کی کمپنی کو خریدنے کی بات کر سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کاروبار کی پیشکش کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اپنی کمپنی مجھے سیل کریں گی یا پھر پارٹنرشپ کے طور پہ کام کریں گی؟ دونوں صورتوں میں مجھے فائدہ ہی فائدہ ہے، آج سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہوئی کہ میں نے واقعی میں انسانیت کا قتل عام کیا اور اس نے انسانیت کو زندگی دی۔ آج اس کے اندر زندگی دوڑ رہی تھی اور وہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ میرے اندر انسانیت سسک کے مر رہی تھی اور میں اپنے آپ میں گھل کے ختم ہو رہی تھی۔
میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں سب کچھ ہوں اور کوئی اور بھی کچھ بھی نہیں۔ میرے غرور تکبر نے مجھے اس حالت میں لا کھڑا کیا تھا کہ میں راضی ہو گئی تھی کہ میں اپنی کمپنی ڈرائیور کے حوالے کرتی ہوں، جو کبھی میرا ڈرائیور رہ چکا تھا۔ میں نے معاہدے پہ دستخط کر دیا اور جلد ہی امریکہ سے واپس لوٹ آئی۔ میرے قدم میرے گھر والوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے آ کے اپنا گھر بیچا اور اس کی آدھی رقم میں نے یتیم خانے میں جمع کروائی۔ اب میرا رخ میرے گھر والوں کی طرف تھا۔ میں ان کے ساتھ اب ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، جہاں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ ہو۔ سائیڈ بزنس میرا اب بھی چل رہا ہے اور میں اچھا خاصا پیسہ اس سے کما بھی لیتی ہوں، لیکن اب میرے ساتھ میری دونوں جنتیں ہیں۔ انہیں اب بھی میری شادی کی فکر ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جلدی شادی کر لوں، لیکن میں اب ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بھی یہی پیغام دیتی ہوں کہ زندگی میں انسانیت کو مرنے نہ دیں، کیونکہ جب انسانیت آپ کے اندر مر جاتی ہے تو پھر آپ بھی سسک سسک کے مرنے لگتے ہیں، اور پھر کوئی دوا، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا کچھ کام نہیں آتا۔ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، خود کو توپ چیز سمجھتی رہی، لیکن انسانیت کا سبق نہ پڑھ سکی تو رسوا اور برباد ہو کے رہ گئی۔ آج میری فوڈ چین، جس پہ مجھے کبھی فخر ہوا کرتا تھا، اس کا مالک میرا وہ ڈرائیور بن چکا ہے جس نے انسانیت کو زندگی دی تھی۔ پر اب میں اس کے لیے خوش ہوں، اور اپنے لیے بھی، کیونکہ میں نے اپنے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے، اور اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کے اس بات کو محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ اب میرے سینے میں پتھر کے بجائے دل دھڑکتا ہے، اور میرے اندر موجود میرا ضمیر مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ابھارتا ہے۔ میں نے ایک NGO کھولی ہے جہاں یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اور یہ NGO دن بدن مختلف مقامات پہ اپنی شاخیں بڑھا رہی ہے۔ یہ سب کچھ میرے اس ڈرائیور کی بدولت ہوا، جس نے مجھے یہ سبق دیا کہ انسانیت سب سے اول ہونی چاہیے اور باقی چیزیں بعد میں ہونی چاہیے۔ اب میں نے سختی سے اس بات کو لکھ کے تعویذ بنا کے گھول کے پی لیا ہے، تاکہ دوبارہ میں کبھی اس راستے پہ نہ چل پڑوں جس سے میں توبہ کر کے آئی تھی۔